अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आजकल क्या हो रहा है, जैसा कि आजकल आपको छुट्टियाँ हैं, घर में आप सबकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सब घर में। तो आप जहाँ पर आप घर में बाकी सब एक्टिविटीज़ हैं आपकी, मतलब कोई आप गेम्स खेलते हैं, बाकी सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा होगा। यानी डेली बेसिस पे जो काम आपको करवाया जा रहा है, आपने इसको साथ साथ नोट भी करना है और साथ साथ अच्छे से याद भी करना है। तो क्या आप ये सब जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, इनको समझ रहे हैं और साथ साथ इसको नोट भी कर रहे हैं? हाँ जी, तो हम सब उम्मीद करते हैं, हम सब टीचर्स, कि आप सब ये काम नोट भी कर रहे होंगे और साथ साथ इसको याद भी कर रहे होंगे। जैसा कि ये हमारी इस्लामियात की किताब है, तो इस्लामियात की किताब का अब तक जो हमारा काम हो चुका है, बाब अव्वल हमारा मुकम्मल हो गया है, बाब दोम का हमने कुरान मजीद के हुकूक, ये भी हमारा सबक मुकम्मल हो गया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिफ्ज़ो तर्जमा। हाँ जी, तो जैसा कि आपने कुरान मजीद के हुकूक में पढ़ा था ना कि कुरान मजीद को हमने उसको हिफ्ज़ भी करना, ये हम पर मतलब उससे बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, और इसके साथ साथ इसके तर्जमे को समझकर पढ़ना और उस पर अमल करना। तो आज हम कुरान मजीद की कुछ सूरतों को पढ़ेंगे और उनका तर्जमा भी। तो अपनी किताब का ये देखें सफ़ा नंबर, आपने कौन सा सफ़ा नंबर 21 पर है, हमारा सबक है हिफ्ज़ो तर्जमा। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं सूरतुद्दुहा। क्या है सूरतुद्दुहा? ये मक्किया सूरत है, यानी ये जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई है उनके साथ मक्कियातुन लगता है। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए मक्का में, तो उस मक्का में इस सूरत को नाजिल किया गया। तो ये इसकी ये देखें छोटी छोटी सी ये आयात हैं और इसका ये तर्जमा है। अब इसको आप पहले गौर से सुने, इसकी अरबी को, मतलब ये छोटी छोटी आयात आपने इज़्ज़त व एहतराम के साथ पहले इसको सुनना है और इसके बाद इसका तर्जमा भी गौर से सुने। सूरतुद्दुहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओ। उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी, बेशक दी, और तुम्हें रस्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। तो अब इसमें ये मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, ये ध्यान से देखें। ये लफ्ज़ है सब स्टूडेंट्स ने मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको इन मायनों का पता चले, तब भी आपको तर्जमा अच्छे से याद होगा। तो इस सूरत की आपने अरबी भी ज़ुबानी याद करनी है और साथ साथ इस सूरत की आपने तर्जमा भी समझ के पढ़ना है और उसको अच्छे से याद करना है। तो ये पहला लफ्ज़ क्या था? वद्दुहा। सब स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ पढ़ें। वद्दुहा का मतलब है और कसम है रोज़े रोशन की। इसके बाद है वल्लैली, और कसम है रात की। इसके बाद है सजा सुकून से तारी हो जाए। वद्दआ का आपको छोड़ा, कला नाराज़ हुआ, यूती का आपको अता करेगा, फतरज़ा पस आप खुश हो जाएंगे, यजिद का उसने आपको पाया, फ़आवा फिर ठिकाना फराम किया, ज़अल्लन रास्ता भूला हुआ, आइलन मुफलिस कहा जाता है यानी गरीब को जिसके पास पैसे ना हो, फ़अगना पस मालदार कर दिया, तकहर आप सख्ती ना करें, तनहर आप ना झिड़कें। तो ये अल्फाज मायने आपने सबने ध्यान से पढ़ लिए हैं। इनको अच्छे से पढ़ने के बाद अब हम इसका मफ़हूम जानेंगे, यानी इस सूरत में क्या बताया गया है, इसकी तफसील क्या है।
تو یہ صورت مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی شروع وقت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب نبوت کے بعد شروع وقت میں نازل ہوئی، جب وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا اور کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ہاں جی، تو یہ صورت ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ نہ سکے اور اس پریشانی میں ان کی تسلی دینے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اس صورت کو نازل کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ دعوت دین کی اشاعت میں جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور آپ کو اس دنیا و آخرت میں وہ بلند مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہاں جی، دیکھیں یہ پیارے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کی بات چیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس مشکل حالات سے نہ گھبرانا، میں آپ کو وہ کچھ عطا کروں گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر اپنی عطا اور بخشش کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ہاں جی، دیکھیں یہ تو کتنے تسلی کے الفاظ ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت پریشان ہیں، بہت آپ کو مطلب فکر ہے کہ جس کام پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لگایا میں اس کام کو کیسے پورا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی ہم سب پر ایسی عطا اور بخشش کرے گا کہ سب آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسانات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم تو اس وقت سے آپ پر مہربان ہیں جب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے باپ کی، آپ کے والد محترم کی وفات ہو چکی تھی، تو آپ کو ایک دن بھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور کفالت کا بہترین انتظام فرمایا۔ آپ راستہ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ساتھ یہ تسلی دیتے ہوئے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار تھے، نادار یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اچھے نہیں تھے، غریب تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ جو احسانات ہم نے آپ پر کیے ہیں ان کے بدلے میں، یعنی اب پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے کہ سب سے شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے، اس کے بعد پھر کیا کہا ہے کہ یہ جو مشکل وقت ہے آپ پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے وہ بتائے، اور احسانات بتانے کے بعد کیا امید کی جا رہی ہے کہ ان تمام احسانات کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ امید کر رہے ہیں، ہم امت سے یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کے بدلے میں آپ یتیم پر سختی نہ کریں، یعنی یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کسی بھی سائل سے سخت لہجے میں بات نہ کرے، یعنی کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، اس کو کبھی بھی جھڑکے نہ، اور اے نبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ جو نعمتیں بھی حاصل ہیں یہ سب اللہ کا احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اس کے بعد یہ صورت کے بعد ہم دوسری صورت ہے ہماری سورۃ الزلزال،
یہ کہاں پر نازل ہوئی ہے؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ دھیان سے عزت و احترام کے ساتھ غور سے سنیں، ایک ایک آیات کا مطلب کیا ہے، اور یہ سورت کس کے بارے میں ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ تو یہ ذرا غور سے آپ نے پہلے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ يومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، بأن ربك اوحى لها، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس روز لوگ گروہ در گروہ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورۃ الزلزال، اس کے یہ الفاظ معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے زلزلاتی، زلزلاتی کا مطلب ہے ہلا دی جائے گی، زلزالہا اپنی پوری شدت سے، اخراجتا اور نکال باہر کرے گی، اسکالہا اپنے سارے بوجھ، مالہا اسے کیا ہو رہا ہے، اوہا حکم کیا، یصدرو واپس لوٹیں گے، اشتاتن گروہ در گروہ، لی یوراؤ تاکہ انہیں دکھائے جائے، مسکالا برابر، یراہو وہ اسے دیکھ لے گا، شرن بدی۔ اس کے بعد اس کا مفہوم ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کو اذا زلزلت یا سورۃ الزلزلاتی، یعنی اس کے دو نام ہیں۔ کون سے نام ہیں؟ اذا زلزلت یا سورۃ الزلزلاتی۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ نے آخرت کے سبق میں پڑھا تھا کہ ایک دن قیامت آنی ہی ہے، اور اکثر قرآن مجید میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے تاکہ ہم وہ منظر اپنے آنکھوں کے سامنے لا سکے کہ جب قیامت آئے گی تو منظر کیسا ہوگا، کیسے یہ دنیا ختم ہوگی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے اور زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی تباہ و برباد ہو جائے گا، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، زمین سب کچھ باہر اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، سب مردے جو اس میں دفن ہوتے رہے وہ جس حالت میں ہوں گے باہر نکل آئیں گے۔ یہ قیامت کے منظر کو دیکھ کے قرآن مجید میں جب ایسے آیات کو پڑھا جاتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر اور خوف سے کہ وہ وقت کیسا ہوگا، قیامت کا دن کیسا ہوگا، کہ اتنی انسان کے اندر، انسان کے دل میں اتنا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ اس دن ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ تو زمین میں چھپے تمام معدنیات، خزانے اور ذخائر ظاہر ہو جائیں گے۔ انسان دیکھے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو پانے کے لیے وہ دنیا میں ہر ممکن حد تک گیا،
آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں، بلکہ اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر سوال کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہاں جی اسٹوڈنٹس، جن چیزوں کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے اتنے پیسے مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے، میں یہ حاصل کر لوں، تو وہ سب چیزیں وہیں کی وہیں رہ جائیں گی۔ کیا کام آئے گا؟ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال۔ کوئی ہمارا پیسہ، کوئی ہماری چیز، کوئی بھی چیز ہمیں اس وقت بچا نہیں سکتی، یہاں تک کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ بھی ہمیں اس وقت سے بچا نہیں سکتے۔ صرف اور صرف کیا بچا سکتے ہیں؟ ہمارے نیک اعمال۔ تمام اعمال جو انسان نے زمین پر کیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ظاہر کر دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں مقام پر فلاں نیکی یا بدی کی، اور چشم دید گواہوں کی طرح اس کے ہر عمل کا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دے گی۔ یعنی ہمارا جو ہر عمل ہے، ہم کسی بھی اپنے عمل کو، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو، یہاں تک کہ ہمارے ذہن میں جو چھوٹا سا خیال بھی آتا ہے، ہم اس کو چھپا نہیں سکیں گے کہ ہمارا دماغ، ہمارے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ بول پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ نامہ اعمال کیا ہے؟ یعنی وہ ہمارا ریکارڈ ہے جس میں ہمارے اچھے اور برے تمام اعمال لکھ لیے جاتے ہیں۔ انسان اسے پڑھ کر حیران ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو۔ انسان کا اپنا جسم اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ یعنی ہمارے جسم کا ہر حصہ، ہاتھ، پاؤں، مطلب سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارا دل، دماغ، ہمارا دل بھی یہ کہے گا کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا تھا، ہمارا دماغ بھی یہ کہے گا کہ ہم نے یہ بات سوچی تھی۔ یعنی ہمارے جسم کا ہر حصہ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، اس کے اعضاء جواب دیں گے۔ یعنی ہمارے جسم کا ہر حصہ بول پڑے گا کہ آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے، اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال، خیالات اور مقاصد کو ایک فلم کی صورت میں سن اور دیکھ پائے گا تاکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہ مل سکے گا، یعنی کیونکہ اس کے سامنے ایک فلم کی طرح آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ فلاں جگہ پر آپ نے یہ کام کیا، فلاں جگہ پر آپ نے یہ سوچا، اور فلاں جگہ پر آپ کا یہ مقصد تھا۔ یعنی پورا جو ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر سوچ ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس حساب کتاب کے بعد لوگ مختلف جماعتیں بن کر لوٹیں گے۔ کوئی بد ہوگا، کوئی نیک ہوگا، کوئی جنتی ہوگا اور کوئی جہنمی۔ ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ وہاں سے لوٹے گا۔ یعنی ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نیک نہیں ہوں گے تو ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر، تشریح و توضیح کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفسر کہتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص جو قرآن مجید کی تفسیر یعنی اس کی تفصیل بیان کرتا ہے تو اس کو مفسر کہا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس، مطلب اللہ تعالیٰ تو اللہ کہ ہم سب